क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की पेचीदा साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू फहम में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म की इस दुनिया का हिस्सा बनें। बहुत शुक्रिया। और आज की इस तफसीली निशिस्त के लिए मैं भी बहुत पुरजोश हूँ, क्योंकि मौजू ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल। जरा एक मंजर जहन में लाएं। मुकम्मल खामोशी है, कोई हरकत नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं, बस एक बिल्कुल पुरसुकून कोना है। लेकिन इस खामोशी के बावजूद ना, दिमाग के अंदर एक इंतहाई शोर मचाती और ना रुकने वाली गुफ्तगू जारी है। हाँ बिल्कुल, मुस्तकिल कुछ मंसूबे बन रहे होते हैं, या किसी पुरानी बात पर गुस्सा आ रहा होता है। एग्जैक्टली। या मुस्तकबिल के किसी अंदेशे पर कोई हिसाब किताब चल रहा होता है। तो यहाँ एक इंतहाई अजीब और उलझा देने वाला सवाल पैदा होता है कि वो जो अंदरूनी आवाज है जो मुसलसल हमारे दिमाग में गूंजती रहती है, वो दरअसल कौन सी जुबान बोल रही है। और यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि साइंस के मुताबिक वो अंदरूनी जुबान उर्दू, अंग्रेजी या कोई अरबी वगैरह नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज की हमारी ये जो तफसीली गुफ्तगू है, ये जेरी फोडर की शहरा आफाक किताब द लैंग्वेज ऑफ थॉट के गिर्द घूमे भी। इस किताब ने साबित किया कि इंसानी जहन ना एक इंतहाई पेचीदा और पोशीदा जुबान इस्तेमाल करता है, जिसे सोच की जुबान या मेंटलीज कहा जाता है। हाँ, मेंटलीज। और देखें, जेरी फोडर की ये किताब इल्मियात यानी कॉग्निटिव साइंस के मैदान में महज एक इजाफा नहीं थी, बल्कि ये एक जलजला था। एक जलजला? वाह! वो कैसे? क्योंकि 20वीं सदी के वस्त तक नफ्सियात की दुनिया पर ना बिहेवियरिज्म का कब्जा था। मतलब उनका मानना था कि इंसान सिर्फ मुहर्रिकात और रद्द अमल की एक मशीन है। यानी कोई स्टिमुलस मिला और हमने रिस्पॉन्स दे दिया। बिल्कुल। यानी बाहर से कोई वाकया हुआ और इंसान ने एक मशीनी अंदाज में रद्द अमल दे दिया। दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, उसे बिहेवियरिस्ट बस एक ब्लैक बॉक्स समझते थे। कहते थे इसे जानने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो फोडर ने आकर उस ब्लैक बॉक्स को खोला? हाँ ना, फोल्डर ने इस किताब के पहले बाब, जिसका नाम फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशंस है, इसमें इस ब्लैक बॉक्स को खोल के रख दिया। इसका बुनियादी इस्तदलाल ये था कि ये जानना नागुज़ीर है कि हम मालूमात का तज्जिया कैसे करते हैं। सही। क्योंकि इंसानी शऊर की पूरी इमारत उन्हीं पोशीदा मैकेनिज्म्स पर खड़ी है जो ज़ाहिरी रवैयों के पीछे खामोशी से काम कर रहे होते हैं। जबरदस्त। तो इस किताब का जो सबसे पहला और किलीदी नुक्ता है, वो ये है कि हमारे जहन का अमल बिल्कुल एक कंप्यूटर के हिसाबी अमल, मतलब जिसे हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहते हैं ना, उसकी तरह है। बिल्कुल कंप्यूटेशनल प्रोसेस। लेकिन यहाँ मुझे एक वाज़ेह तज़ाद महसूस होता है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, मिसाल के तौर पर दोपहर के खाने में क्या खाया जाए या कौन से कपड़े पहने जाएं, हाँ, तो उस वक्त दिमाग में कोई अलजेब्रा या कैलकुलस तो नहीं चल रहा होता ना, जहन कोई रियाजी के फॉर्मूले तो हल नहीं कर रहा होता। तो फिर नफ्सियात में उसे हिसाबी अमल क्यों कहा गया है? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। और हिसाब किताब या कंप्यूटेशन के लफ्ज़ ने वाकई बहुत तवील अरसे तक लोगों को उलझाया रखा है। हाँ ना, क्योंकि हिसाब का सुनते ही रियाजी जहन में आती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ कंप्यूटेशन से मुराद हिंदसों की जमा तफरीक या ज़रब तकसीम नहीं है। नफ्सियात और इल्मियात में ना हिसाब किताब से मुराद मालूमात को मरहलावार और मंतकी अंदाज में प्रोसेस करना है। मालूमात को प्रोसेस करना। अच्छा। हाँ, इसे यूं समझें कि जहन बैरूनी हालात से कुछ खाम मालूमात लेता है, फिर इस डेटा को कुछ मखसूस उसूलों के तहत मुनज़्ज़म करता है, मुख्तलिफ इम्कानात को परखता है, सही। और फिर उन मालूमात को एक नई शक्ल में तब्दील करके किसी हतमी नतीजे पर पहुंचता है। ये जो मालूमात का एक हालत से दूसरी हालत में बदलना है ना, और वो भी किसी अंधे रद्द अमल के तहत नहीं बल्कि मंतकी कवायद के तहत, इसी अमल को कंप्यूटेशनल मॉडल कहा जाता है। तो यानी कंप्यूटर का हवाला इसके दिया जाता है क्योंकि कंप्यूटर भी तो बिल्कुल इसी तरह खाम डेटा को वसूल करके उसे लॉजिक के तहत प्रोसेस करता है। बिल्कुल, 100% यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंसानी रवैयों को, जैसे बोलना, हंसना, परेशान होना या भागना, अगर हम इनको एप्स मान लें जो हमें स्क्रीन पर चलती हुई नजर आती हैं। हाँ, ऐप्स की मिसाल बहुत उम्दा है। तो फोडर हमें ये बता रहा है कि उन एप्स के पीछे एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे iOS या विंडोज होता है। बिल्कुल, और हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देख नहीं सकते। हम सिर्फ उसके नताइज देखते हैं, लेकिन वो पोशीदा ऑपरेटिंग सिस्टम मुसलसल खाम डेटा को एक ऐसे कोड में प्रोसेस कर रहा होता है जिसे हमारे रवैयों की ऐप समझ सकें और उन पर अमल कर सकें।
آپ نے اس آپریٹنگ سسٹم کی تشبیہ سے نا اس پورے تصور کے میکانزم کو بہت گہرائی سے واضح کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایپس خود بخود کام نہیں کر سکتی۔ صحیح بات ہے۔ انہیں ایک پس پردہ زبان، ایک کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہارڈ ویئر کے ساتھ رابطہ کر سکے۔ فولڈر کی دلیل بھی یہی ہے کہ ہمارا ذہن یعنی وہ آپریٹنگ سسٹم بغیر کسی درمیانی واسطے کے معلومات کو پروسیس کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی کوئی درمیانی چیز چاہیے۔ جی، اور یہیں سے کتاب کا دوسرا اہم اور بنیادی دعویٰ سامنے آتا ہے کہ اگر ذہن میں واقعی ایک حسابی عمل ہو رہا ہے تو اس حساب کتاب کو سر انجام دینے کے لیے ایک نمائندہ نظام، مطلب ایک ریپرزنٹیشنل سسٹم کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی پروسیسنگ کسی خالی خلا میں تو نہیں ہو سکتی نا، اسے کوئی نہ کوئی میڈیم یا مواد چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل کوئی میڈیم چاہیے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک فطری سا سوال ابھرتا ہے، ہمیں اس اندرونی کوڈ یا ان علامتوں کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ مطلب ہم بیرونی دنیا پر براہ راست رد عمل کیوں نہیں دے سکتے؟ براہ راست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ہاتھ کسی گرم چولہے کو چھو لے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے نا، اس میں تو کسی اندرونی زبان یا نمائندہ نظام کا واسطہ نہیں آتا نا، معلومات براہ راست عمل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر باقی معاملات میں دماغ کیوں ایک پوشیدہ زبان کا محتاج ہے؟ اچھا، دیکھیں، گرم چولہے والی جو صورتحال ہے نا، اسے سائنسی زبان میں ریفلیکس یا اضطراری عمل کہا جاتا ہے۔ ہاں، ریفلیکس ایکشن۔ جی، یہ اعصابی نظام کا ایک انتہائی سادہ اور خودکار شارٹ کٹ ہے، جس میں دماغ کے پیچیدہ شعوری حصوں کو شامل کیے بغیر ہی ریڑھ کی ہڈی سے سگنل واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس میں دماغ کا شعوری حصہ شامل ہی نہیں ہوتا؟ بالکل، لیکن فوڈر کی بحث ان افعال پر ہے ہی نہیں۔ اس کا دائرہ کار وہ شعوری اعمال ہیں جو انسان کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے حیران کن صلاحیت پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ یہ کہ وہ ان چیزوں پر بھی غور کر سکتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہی نہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا جو موجود نہیں ہے، واہ! اس بات کو روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو ہم اکثر صوفے پر بیٹھے ہوئے نا محض اس خیال سے شدید پریشانی یا بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید اگلے سال نوکری میں کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ہاں، ایگزیکٹلی، اینگزائٹی ہونے لگتی ہے۔ وہ مسئلہ ابھی وقوع پذیر تو نہیں ہوا نا، اس کا امکان شاید صرف 1% ہو، لیکن ہمارا جسم اس طرح پسینے میں بھیگ جاتا ہے جیسے کوئی حقیقی مادی خطرہ بالکل سامنے کھڑا ہو۔ اور انسان کے اسی تجربے کو سمجھانے میں نا وہ جو بیہیویئرزم تھا وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہاں تو کوئی ظاہری محرک ہے ہی نہیں۔ بالکل، بیہیویئرسٹک نظریہ کہتا تھا کہ انسان ایک وینڈنگ مشین کی طرح ہے۔ آپ نے سکہ ڈالا اور باہر چیز آ گئی، کوئی بیرونی محرک ہوگا تو رد عمل ہوگا۔ لیکن جب آپ صوفے پر بیٹھے مستقبل کے کسی اندیشے سے پریشان ہو رہے ہیں تو اس وقت کمرے میں کوئی بیرونی محرک تو موجود نہیں ہے نا جو اس پریشانی کو جنم دے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی سکہ نہیں ڈالا گیا لیکن مشین چل رہی ہے۔ ہاں، آپ کا ذہن دراصل ایک ایسی حقیقت کو رینڈر کر رہا ہے، ایک ایسی تصویر بنا رہا ہے جو مادی دنیا میں موجود ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو چیز وجود نہیں رکھتی، ذہن اسے محسوس کیسے کر رہا ہے؟ تو ذہن کو کوئی ایسا میڈیم، کوئی ایسی زبان چاہیے ہوگی جو ان غیر موجود، فرضی اور مستقبل کی چیزوں کو علامتوں یعنی سمبلز کے ذریعے دماغ کے اندر ریپرزینٹ کر سکے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، وہ میڈیم جو ان غیر موجود امکانات کی نمائندگی کرتا ہے۔ فورڈر کے مطابق وہی مینٹلیز یا سوچ کی زبان ہے۔ زبردست، یعنی سوچ کی زبان وہ کینوس ہے جس پر دماغ ان تمام آپشنز اور امکانات کی تصویر کشی کرتا ہے جو ابھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے۔ یہ واقعی ایک انتہائی طاقتور تصور ہے۔ بالکل، بہت طاقتور تصور ہے۔ اور میرے خیال میں اسی نمائندہ نظام کو حتمی طور پر ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت تفصیلی ماڈل پیش کیا گیا ہے جسے نظریہ انتخاب یا تھیوری آف چوائس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نظریے کی تہوں میں جائیں تو یہ فیصلہ سازی کے عمل کو کیسے کھول کر بیان کرتا ہے؟ فورڈر نے فیصلہ سازی کے اس حسابی عمل کو باقاعدہ مرحلہ وار تقسیم کیا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی جاندار اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر چند مخصوص مراحل سے گزرتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے مراحل ہیں؟ سب سے پہلے ایک مخصوص صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے تکنیکی طور پر سچویشن یا بس ایس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذہن اس صورتحال کے حوالے سے دستیاب آپشنز یا راستوں کی ایک فہرست بناتا ہے جنہیں ہم عمل یا بیہیویئرز کی بنیاد پر B1، B2 اور آگے تک شمار کر سکتے ہیں۔
اور ظاہر ہے ان آپشنز پر عمل کرنے کا فیصلہ یوں اندھادھند تو نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل نہیں. یہی وہ حساب کتاب داخل ہوتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. تیسرے مرحلے میں ذہن ہر آپشن کو چننے کے متوقع نتائج کی پیشگوئی کرتا ہے. مطلب ان کے کانسیکوینسز دیکھتا ہے. کہ اگر میں نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، ذہن حساب لگاتا ہے کہ اگر میں نے عمل B1 کیا تو نتیجہ C1 نکلے گا. اگر میں نے عمل B2 چنا تو نتیجہ C2 ہوگا. اور پھر چوتھے اور حتمی مرحلے میں ذہن ان تمام متوقع نتائج کا موازنہ کرتا ہے. ان کی درجہ بندی کرتا ہے؟ جی بالکل. وہ ایک درجہ بندی یا پریفرنس آرڈرنگ قائم کرتا ہے اور اس نتیجے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی اقدار یا ضروریات کے حساب سے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اس مجرد اور تکنیکی ماڈل کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے دور کی ایک عام سی پیچیدہ صورتحال لیتے ہیں. ہاں، بتائیں کوئی مثال. فرض کریں مجھے میرے مینیجر یا کسی کولیگ کی طرف سے ایک انتہائی طنزیہ اور غیر پیشہ ورانہ ای میل آتی ہے. اچھا، یہ آپ کی صورتحال یعنی ایس ہو گئی. بالکل. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن ایک یعنی B1 یہ ہے کہ میں فوراً غصے میں ایک کرارا سا جواب ٹائپ کر کے ان کو بھیج دوں. صحیح. اور دوسرا آپشن؟ آپشن 2 یعنی B2 یہ ہے کہ میں خاموش رہوں اور کل میٹنگ میں بات کروں. اب میرا ذہن ان کے نتائج رینڈر کرے گا. ہاں، وہ نتائج کی پیش گوئی کرے گا. ایگزیکٹلی. اگر میں نے B1 کیا تو نتیجہ C1 ہوگا کہ مجھے فوری سکون تو ملے گا لیکن شاید HR کا مسئلہ بن جائے. اور اگر B2 کیا تو نتیجہ C2 ہوگا کہ مجھے رات بھر غصہ آئے گا لیکن کم از کم نوکری محفوظ رہے گی. آخر میں اپنی ترجیحات کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہوں کہ بھئی نوکری بچانا وقتی سکون سے زیادہ اہم ہے. واہ، اس مثال نے اس نظریے کے بالکل دل پر دستک دی ہے. اب اس پورے عمل کو غور سے دیکھیں. آپ نے جب ان آپشنز کا موازنہ کیا تو آپ کا دماغ محض ایک فہرست تو نہیں بنا رہا تھا نا؟ نہیں، وہ تو ایک پورا موازنہ کر رہا تھا. بالکل. ذہن اصل میں ہر آپشن اور اس کے نتیجے کو ایک علامتی وزن یا سمبولک ویٹ تفویض کر رہا تھا. ذہن نے C1 یعنی وہ جو فوری سکون اور HR کا مسئلہ تھا اس کو ایک جذباتی اور منطقی وزن دیا اور C2 کو ایک مختلف وزن دیا. صحیح. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا حساب کتاب ان اعمال کے بارے میں ہو رہا تھا جو ابھی کیے ہی نہیں گئے تھے. اوہ ہاں، میں نے ای میل کا جواب ابھی بھیجا تو نہیں تھا. ایگزیکٹلی. آپ نے جواب بھیجا نہیں تھا لیکن آپ کے دماغ نے اس کے بھیجے جانے کے بعد کی صورتحال کو تصور میں لا کر اس پر ایک پوری پیچیدہ کمپیوٹیشن انجام دے دی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں مینٹلیز یعنی وہ اندرونی زبان کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر دماغ کے پاس کوئی زبان، کوئی کوڈ یا کوئی علامتیں موجود ہی نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو وزن کیسے دے گا جو ابھی ہوئی ہی نہیں؟ 100% درست. ہم ان راستوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں جو ہم نے کبھی چنے ہی نہیں؟ کسی ایسے نتیجے پر غور کرنا جو وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دماغ کے اندر ان فرضی صورتحال کو باقاعدہ ایک ساخت، گرامر اور منطق کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے ایک نمائندہ زبان موجود ہے. اور بیہیویئرسٹ اس عمل کی وضاحت کرنے سے اس لیے قاصر رہے ہوں گے کیونکہ وہ تو صرف آؤٹ پٹ کو دیکھتے تھے نا. ہاں نا، وہ بس یہ دیکھتے کہ آپ نے ای میل کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ اس جواب نہ دینے کے پیچھے مینٹلیز میں کتنی لمبی بحث اور کمپیوٹیشن ہو چکی ہے. بالکل. لیکن ایک بات ہے، یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو اندرونی آپریٹنگ سسٹم ہے وہ انتہائی منطقی، ٹھنڈے دماغ والا اور ہر چیز کا باریک بینی سے حساب رکھنے والا ہے. لگتا تو ایسا ہی ہے. لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف نظر آتی ہے بھائی. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمارا دماغ واقعی اتنے زبردست اور منطقی مینٹلس آپریٹنگ سسٹم پر چل رہا ہے تو پھر ہم اتنے غیر عقلی اور احمقانہ فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. مطلب دیکھیں نا، انسان غصے میں طویل المدتی نقصانات والے فیصلے کر لیتا ہے یا انتہائی غیر منطقی توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر یہ حسابی عمل اتنا ہی موزوں ہے، اتنا آبجیکٹو ہے، تو اس میں یہ جذباتی یا غیر عقلی خرابیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اس تضاد کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے اور فورڈر نے خود اس حوالے سے بہت واضح موقف اختیار کیا ہے. دیکھیں، فورڈر بتاتا ہے کہ نظریہ انتخاب دراصل ایک مثالی ماڈل ہے، یعنی آئیڈیلائزڈ ماڈل ہے. مثالی ماڈل سے کیا مراد ہے یہاں؟ مراد یہ ہے کہ یہ ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معلومات کو پروسیس کرنے کا میکانزم کیسے کام کرتا ہے.
یہ اس بات کی قطعی کوئی ضمانت نہیں دیتا کہ اس میکینزم کے اندر جو ڈیٹا یا معلومات ڈالی جائیں گی وہ بھی ہمیشہ حقیقت پر مبنی اور منطقی ہوں گی۔ اچھا، یعنی اگر آپریٹنگ سسٹم بہترین بھی ہو لیکن ہم اس میں کرپٹ یا خراب فائل ڈالیں گے تو وہ اس خراب فائل کو اسی خرابی کے ساتھ پروسیس کرے گا۔ بالکل، یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ ہمارا ذہن ایک مشین کی طرح کمپیوٹیشن کر رہا ہے، لیکن یہ مشین ان معلومات اور عقائد پر انحصار کرتی ہے جو ہم نے اسے دی ہوتی ہیں۔ ہاں، ہمارے بلیفز۔ جی، اگر کوئی شخص انتہائی توہم پرست ہے اور وہ مانتا ہے کہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے اس کا کوئی مالی نقصان ہو جائے گا، تو اس کا ذہن اسی غیر عقلی عقیدے کو ایک ٹھوس سچائی مان کر حساب کتاب شروع کر دے گا۔ واہ، یعنی وہ ذہن مینٹلس میں پروسیس کرے گا کہ اگر میں آگے گیا تو نقصان ہوگا، اگر مڑ گیا تو بچت ہوگی، اور پھر وہ اپنا راستہ بدل لے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرونی طور پر چاہے وہ عمل کتنا ہی غیر عقلی اور بے وقوفانہ کیوں نہ لگ رہا ہو، دماغ کے اندر اس نے اسی منطقی عمل، اسی مرحلہ وار حساب کتاب اور اسی نمائندہ نظام کا استعمال کیا ہے۔ جی بالکل، فیصلہ چاہے دانش مندانہ ہو یا احمقانہ، اسے انجام دینے کے لیے ذہن کو ان فرضی امکانات کو کسی نہ کسی زبان میں ریپریزنٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس بحث کا حاصل بھی یہی ہے کہ بغیر منٹلس یا سوچ کی زبان کو مانے ہم انسانی ادراک، سیکھنے کے عمل اور ہمارے فیصلوں کی کوئی معقول اور سائنسی وضاحت پیش ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ اندرونی زبان ہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں جانوروں کے محض اضطراری افعال اور کمپیوٹر کی مشینی پروسیسنگ سے الگ کر کے ایک باشعور انسان بناتی ہے۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو واقعی انسانی شعور کو سمجھنے کے حوالے سے آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ اب تک کی اس نشست کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے یہ جانا کہ علمی عمل محض ایک بے ترتیب سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سخت حسابی عمل کی طرح کام کرتے ہیں۔ بالکل حسابی عمل ہے۔ اور اس حساب کتاب کو ممکن بنانے کے لیے ایک اندرونی زبان یا نمائندہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی نظام کی بدولت ہم مستقبل کے ان امکانات اور ان کے نتائج کی پیشگوئی کرتے ہیں جو حقیقت نہیں بنے، جیسا کہ ہم نے نظریہ انتخاب میں ثابت کیا۔ یہ اس موضوع کا حصہ نمبر 01 تھا، جس میں ہم نے سوچ کی زبان کی ضرورت کو سمجھا۔ اگلے حصے میں ہم تصورات کو سیکھنے یعنی کانسیپٹ لرننگ اور ذہن کے اندرونی کوڈ کے ڈھانچے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے اس پہلی نشست کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گا جو بظاہر تو کتاب کی بنیاد سے جڑا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت وسیع اور گہرے ہیں۔ جی ضرور بتائیں۔ ذرا سوچئے، اگر یہ بات سچ ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی بیرونی زبان، چاہے اردو ہو، انگریزی یا عربی، اسے بولنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک ہی پوشیدہ سوچ کی زبان یعنی مینٹلیز میں حساب کتاب کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان اندرونی طور پر بالکل ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اگر ہم سب اندر سے ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں، تو کیا ہمارے درمیان ہونے والے تمام بیرونی تنازعات، اختلافات اور جنگیں دراصل محض ترجمے کی غلطیاں ہیں؟ مطلب ٹرانسلیشن ایررز ہیں؟ کیا واقعی ہمارے تمام انسانی مسائل صرف اندرونی زبان کو بیرونی زبان میں ڈھالنے کی خامیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی حیران کن خیال کے ساتھ ہم آج کی اس علمی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے حصے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تصور کیا جائے کہ رات کا وقت ہے، کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، اور اچانک کرسی پر رکھے ہوئے کچھ کپڑے کسی خوفناک انسان کی طرح لگنے لگتے ہیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، لیکن پھر جب بتی جلائی جاتی ہے تو وہاں صرف کپڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ذہن فوراً پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذہن نے وہ چیز کیوں دکھائی جو وہاں تھی ہی نہیں؟ مطلب ذہن نے حقائق کو توڑ مروڑ کر ایک پوری کہانی کیسے گھڑ لی؟ کوئک لٹ سمریز کے اس نئے گہرے مطالعے میں آج ہم اسی راز کو کھوجنے والے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت بہت دلچسپ راز ہے۔ بالکل ہے، اور ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان مشکل اور پیچیدہ نظریات کی تہوں میں جایا جائے، اور یعنی انہیں اس طرح سامنے لایا جائے کہ ہر الجھن دور ہو جائے۔ تو اگر پیچیدہ نظریات کو سادہ انداز میں سمجھنے کا شوق ہے
تو اس علمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل، اور آج ہم جیری فوڈر کے اسی تہلکہ خیز کتاب دی لینگویج آف تھاٹ کے پہلے باب کی مزید گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کے مطالعے کا حصہ نمبر 2 ہے۔ ہاں، حصہ نمبر 2۔ اور آج کا جو ہمارا مشن ہے وہ 3 بنیادی سوالات کے گرد گھومے گا۔ پہلا یہ کہ انسان کا ذہن نئے تصورات اصل میں سیکھتا کیسے ہے۔ دوسرا، معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے ذہن کے اندر وہ کون سا خفیہ اندرونی کوڈ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فوڈر نے نفسیات کے اس وقت کے سب سے مضبوط نظریے، میرا مطلب ہے بیہیویئرزم، کی بنیادیں آخر کیوں ہلا کر رکھ دیں۔ ان سب گتھیوں کو ہم آج مل کر سلجھائیں گے۔ جی، اور اس گفتگو کا آغاز ہم اسی تیسرے سوال سے کرتے ہیں، یعنی بیہیویئرزم، کیونکہ دیکھیں فوڈر کے کام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ ان سے پہلے دنیا کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں بالکل، بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ پرانے ماہرین نفسیات سیکھنے کے عمل کو بہت ہی مشینی انداز میں دیکھتے تھے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ مطلب فروڈر کو اس نظریے سے اتنا شدید اختلاف کیوں تھا؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں ذرا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ بیہیویئرزم کے عروج کے دور میں خاص طور پر بی ایف اسکنر اور آئیون پاولوف جیسے جو ماہرین تھے، وہی اسکنر جن کے چوہوں والے تجربات بہت مشہور ہیں۔ ہاں ہاں بالکل وہی، تو ان کا ماننا تھا کہ سائنس صرف اس چیز کا مطالعہ کر سکتی ہے جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے یا جسے باقاعدہ ماپا جا سکے۔ اب چونکہ ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کوئی دیکھ تو نہیں سکتا تھا نا۔ ظاہر ہے، دماغ کو کھول کر تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ سوچ کیسے بن رہی ہے۔ بالکل، تو اس لیے انہوں نے ذہن کو ایک بلیک باکس قرار دے دیا۔ ان کے نزدیک ذہن کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کا جو سارا نظریہ تھا وہ بس 2 چیزوں پر کھڑا تھا، ایک بیرونی محرک اور دوسرا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل۔ اچھا، یعنی محرک اور رد عمل، اسٹیمولس اور ریسپانس۔ ہاں، بس یہی 2 چیزیں۔ تو مطلب اگر ہم اسکنر کے تجربات کی بات کریں تو ان کے مطابق سیکھنے کا عمل صرف اتنا تھا کہ چوہے نے ایک بٹن دبایا، اسے کھانا ملا اور اس نے بس بار بار وہ عمل دہرانا شروع کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا اس وقت کی سائنس انسانوں کو بھی بس یعنی ایک پیچیدہ قسم کا چوہا ہی سمجھ رہی تھی جس کے اندر کوئی اپنی آزاد سوچ نہیں ہے؟ جی، اور یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں سب سے بڑی خامی تھی۔ بیہیویئرزم کے نزدیک انسان اور جانور محض مشروط رد عمل کا مجموعہ تھے، مطلب باہر سے کوئی سگنل ملا اور جواب میں ایک خاص رویہ ظاہر ہو گیا۔ وہ اس بات کو ماننے سے بالکل انکاری تھے کہ محرک اور رد عمل کے بیچ میں اس بلیک باکس کے اندر کوئی پیچیدہ حسابی عمل یا فیصلہ سازی بھی ہوتی ہے۔ فوڈر نے اسی بات پر شدید تنقید کی۔ صحیح۔ فوڈر کا استدلال یہ تھا کہ آپ صرف بیرونی محرکات کی بنیاد پر کسی باشعور انسان کے رویے کی وضاحت کر ہی نہیں سکتے۔ انسان صرف وہ نہیں کرتا جس کی اسے عادت ڈالی گئی ہو۔ ایک منٹ، ذرا اس بات کو روزمرہ کی ایک عام سی مثال سے جوڑتے ہیں۔ اگر بیہیویئرزم سچ تھا تو اس کا مطلب ہے انسان بالکل ایک وینڈنگ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ مطلب ہم نے مشین میں سکہ ڈالا، بٹن دبایا جو کہ ایک بیرونی محرک ہو گیا، اور مشین نے اندر کوئی سوچ بچار کیے بغیر بس فوراً پانی کی بوتل باہر نکال دی جو کہ رد عمل ہو گیا۔ لیکن فوڈر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وینڈنگ مشین ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف بٹن دبنے پر رسپانس نہیں دیتا، وہ اپنے ذہن میں بہت سارے امکانات پر غور کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، یعنی وہ واٹ ایف کا حساب لگاتا ہے۔ بالکل، واٹ ایف۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے کیا نتیجے ہوں گے، اور اگر وہ دوسرا راستہ چنا تو کیا ہوگا۔ صحیح۔ یہ وینڈنگ مشین اور واٹ ایف کی تمثیل نہ معاملے کی بالکل جڑ تک پہنچتی ہے۔ فوڈر نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ کسی بھی باشعور رویے کے لیے ایک نمائشی نظام کا ہونا لازمی ہے، جسے ریپریزنٹیشنل سسٹم کہتے ہیں۔ نمائشی نظام؟ ہاں، جب ایک انسان کسی خاص صورتحال میں ہوتا ہے تو وہ ذہن میں ان تمام آپشنز کا حساب لگاتا ہے جو ابھی پیش ہی نہیں آئے۔ وہ ممکنہ نتائج کی فہرست بناتا ہے اور پھر اپنی ترجیحات کے حساب سے انہیں ترتیب دیتا ہے۔
اچھا، یعنی وہ یہ سارا کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے اندر؟ جی بالکل، یہ پورا عمل جسے ہم عام زبان میں سوچنا کہتے ہیں، دراصل ایک بہت پیچیدہ حسابی عمل یا کمپیوٹیشن ہے۔ بیہیویئرزم اس پورے اندرونی حساب کتاب کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ تو اگر بیہیویئرزم کی یہ وینڈنگ مشین والی تھیوری غلط ہے اور ہمارا ذہن صرف بٹن دبنے پر رد عمل دینے والی کوئی خالی سلیٹ نہیں ہے، تو پھر ایک اور بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر رویہ صرف بیرونی محرکات کا نتیجہ نہیں ہے، تو پھر ہم نئی چیزیں، نئے اصول اور نئے تصورات اصل میں سیکھتے کیسے ہیں؟ کیونکہ اگر ذہن کے اندر پہلے سے ایک حساب کتاب چل رہا ہے، تو پھر ایک بچہ پہلی بار دنیا کے تصورات کو اپنے ذہن میں بٹھاتا کیسے ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہ ہمیں فوڈر کی بحث کے اگلے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، جسے وہ کانسیپٹ لرننگ یا تصورات کا سیکھنا کہتے ہیں۔ اچھا، کانسیپٹ لرننگ۔ ہاں، فوڈر نے یہاں بھی ان پرانے نظریات کو رد کر دیا۔ ان کے نزدیک سیکھنا محض طوطے کی طرح رٹ لینا نہیں ہے۔ اگر چند بے معنی الفاظ بس یاد کر لیے جائیں تو اسے آپ سیکھنا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو بس میموری کا کمال ہوا۔ بالکل، اسی طرح صرف آنکھوں سے دیکھ لینا یا کانوں سے سن لینا بھی سیکھنا نہیں ہے۔ فوڈر کہتے ہیں کہ تصورات کو سیکھنے کا جو اصل عمل ہے نا، وہ ہمارے تجرباتی ڈیٹا سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کتاب میں اس عمل کو انڈکٹیو ایکسٹراپولیشن یا استقرائی استنباط کا نام دیا گیا ہے۔ ارے باپ رے، یہ انڈکٹیو ایکسٹراپولیشن تو سننے میں ہی کوئی بہت بھاری بھرکم سائنسی اصطلاح لگ رہی ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ذہن، حتیٰ کہ ایک چھوٹے بچے کا ذہن بھی ایک تجربہ گاہ کے سائنسدان کی طرح کام کر رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہم مفروضہ بناتے ہیں، انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے نتیجے نکالتے ہیں۔ ذرا اسے مزید کھول کر بیان کریں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، ذہن بالکل ایک سائنسدان کی طرح کام کرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ کتا کیا ہوتا ہے۔ اب روایتی نظریہ تو یہ کہے گا کہ بچے نے کتے کو دیکھا اور بس دماغ نے ایک تصویر کھینچ کر اندر سیو کر لی۔ صحیح۔ لیکن فوڈور کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ دراصل اپنے ذہن میں تجربات کا ایک ڈیٹا میٹرکس بناتا ہے۔ اس نے چند کتوں کو دیکھا، ان کی خصوصیات کا جائزہ لیا اور پھر اس محدود ڈیٹا کی بنیاد پر ایک مفروضہ بنا لیا۔ مفروضہ یعنی وہ ایک اصول طے کر لیتا ہے؟ بالکل، وہ اصول بناتا ہے کہ جس جانور کی 4 ٹانگیں ہوں، جو بھونکتا ہو اور جس کی ایک دم ہو، وہ کتا ہے۔ یہ ہوگی مفروضے کی تشکیل۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے اس مفروضے کی تصدیق کا۔ اچھا، یعنی اب وہ اس مفروضے کو دنیا کی ہر نئی چیز پر اپلائی کرے گا۔ اگر وہ کسی بلی کو دیکھتا ہے جس کی 4 ٹانگیں اور دم تو ہے لیکن وہ بھونکتی نہیں ہے، تو اس کا دماغ فوراً حساب لگائے گا کہ بھئی یہ جانور میرے کتے والے مفروضے پر پورا نہیں اترتا۔ ہاں بالکل، یہی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ کسی ایسے کتے کو دیکھ لے جس کی کسی حادثے میں ایک ٹانگ کٹ گئی ہو، یعنی اس کی 3 ٹانگیں ہوں، تو کیا اس کا وہ مفروضہ ناکام ہو جائے گا؟ یہی تو اس پورے عمل کی خوبصورتی ہے۔ جب مفروضہ ناکام ہوتا ہے یا نئے حالات سے ٹکراتا ہے تو ذہن اس میں ترمیم کرتا ہے، اسے اپڈیٹ کرتا ہے۔ وہ اسے ٹھیک کر لیتا ہے۔ جی، جب بچہ ایک 3 ٹانگوں والے کتے کو دیکھتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی کتا ہے، تو وہ اپنے اس اندرونی مفروضے کو اپڈیٹ کرتا ہے کہ کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن استثنائی صورتوں ہیں 3 بھی ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ بھونکتا ہو۔ کمال ہے۔ یہ مفروضے بنانے، انہیں نئے تجربات کی روشنی میں ٹیسٹ کرنے اور غلط ثابت ہونے پر انہیں اپڈیٹ کرنے کا جو یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے نا، یہی اصل میں کانسیپٹ لرننگ ہے۔ لیکن جی، یہاں ایک سب سے اہم نکتہ ہے۔ اس سائنسی اور منطقی عمل کو سرانجام دینے کے لیے ذہن کے پاس پہلے سے کوئی ایسا نظام موجود ہونا چاہیے جو ان مفروضوں کو آپس میں جوڑ سکے، ان کا موازنہ کر سکے۔ ایک منٹ، یہاں بات تھوڑی پیچیدہ ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ذہن مفروضے بنا رہا ہے، ان کو اپڈیٹ کر رہا ہے، ان کا موازنہ کر رہا ہے،
تو منطقی طور پر اس پورے حساب کتاب کے لیے کوئی نہ کوئی فارمیٹ تو درکار ہوگا نا؟ بالکل ہوگا۔ مطلب اگر ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے کہ کیا یہ نیا جانور میرے پچھلے مفروضے سے میچ کرتا ہے، تو اس سوال کو کسی میڈیم یا کسی زبان میں تو پروسیس ہونا چاہیے۔ تو کیا فوڈر اسی چیز کو اندرونی کوڈ کہتے ہیں؟ آپ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں۔ فوڈر کا سب سے طاقتور اور میں کہوں گی انقلابی استدلال یہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جتنے بھی ذہنی عمل ہیں وہ لازمی طور پر حسابی ہوتے ہیں، کمپیوٹیشنل ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی حساب کتاب، چاہے ریاضی ہو یا منطق، وہ خلا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوگنیٹو سائنس کے ماہرین پہلے ہی دبے الفاظ میں اس بات کو مانتے تھے کہ ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن فوڈر نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا کہ بھئی اگر تم یہ مانتے ہو کہ ذہن میں کمپیوٹیشن ہو رہی ہے تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کمپیوٹیشن کے لیے کوئی نہ کوئی اندرونی نمائشی نظام پہلے سے موجود ہے۔ یہی وہ اندرونی کوڈ ہے جسے فوڈر لینگویج آف تھاٹ یا سوچ کی زبان کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ جب ہم سوچ کی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ شاید دماغ کے اندر اردو، انگریزی یا عربی جیسی کوئی زبان چل رہی ہے۔ ہاں، یہ کنفیوژن اکثر ہوتی ہے۔ تو کیا واقعی ہمارے دماغ کے نیورونز اردو کے جملے بنا کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی منطقی نہیں لگتا۔ مطلب اگر ایک بچہ جس نے ابھی تک بولنا نہیں سیکھا، وہ بھی تو کتے اور بلی میں فرق کر رہا ہے، تو وہ کون سی زبان استعمال کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ایک انتہائی اہم فرق ہے جو فوڈر نے واضح کیا۔ وہ کسی بولی جانے والی یعنی نیچرل زبان کی بات بالکل نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا دماغ اردو یا انگریزی بولتا ہے۔ تو پھر وہ کس زبان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ، تجریدی اور پیدائشی اندرونی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ایک جدید کمپیوٹر ہے۔ دیکھیں، ہم کمپیوٹر کی اسکرین پر انگریزی یا اردو دیکھتے ہیں نا، فولڈرز دیکھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں۔ بالکل دیکھتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر کے اندر اس کے پروسیسر میں کوئی انگریزی یا اردو تھوڑی چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں تو ایک مشین لینگویج یا بائنری کوڈ چل رہا ہوتا ہے، جس کی اپنی ایک گرامر ہے، اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ اچھا، یعنی جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس مشین لینگویج کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور اسکرین پر کچھ بھی نہیں دکھا سکتا، ویسے ہی ہمارا ذہن بھی اس پیدائشی اندرونی کوڈ کے بغیر نہ تو کوئی مفروضہ بنا سکتا ہے، نہ کچھ سیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی باہر کی کوئی زبان سیکھ سکتا ہے۔ 100% درست۔ یہ انسان کی اپنی ایک نجی زبان ہے، ایک پرائیویٹ لینگویج جو ہم سب کے ذہنوں میں چل رہی ہے۔ یہ کوڈ معلومات کو ذخیرہ کرتا ہے، اور جب ہم سوچتے ہیں تو دراصل ہم اسی اندرونی کوڈ کے اندر علامتوں کو ایک خاص ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نظام سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، فوڈر کے مطابق یہ ہمارے ذہن کی ساخت کا بنیادی حصہ ہے، ہم اسے سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تصور تو واقعی سوچ کے دھارے بدل دینے والا ہے۔ مطلب ہمارے اندر ایک مکمل پوشیدہ نظام موجود ہے جو ہمارے ہر خیال کو پروسیس کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، فوڈر یہاں تک رکے نہیں تھے۔ جی نہیں، بالکل نہیں رکے۔ انہوں نے اس اندرونی کوڈ کی بحث کو صرف پیچیدہ سوچ بچار یا سیکھنے کے عمل تک محدود نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی حواس جیسے دیکھنا اور سننا، وہ بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ اندھیرے کمرے والی مثال واپس آتی ہے۔ کیا واقعی ہمارا دیکھنا اور سننا بھی صرف مفروضے ہیں؟ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو عام انسان کے لیے شاید سب سے زیادہ حیران کن ہو۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے حواس ایک کھڑکی کی طرح ہیں جو باہر کی دنیا کو ہو بہو ہمارے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا اور دماغ نے جان لیا۔ لیکن فوڈر بتاتے ہیں کہ ادراک یعنی چیزوں کو دیکھنا اور سننا، یہ بھی دراصل مفروضوں کی تشکیل اور تصدیق کا ہی ایک عمل ہے۔ ہماری آنکھیں یا کان باہر کی دنیا سے صرف خام سگنل وصول کرتے ہیں۔ خام سگنل سے کیا مراد ہے؟ مطلب آنکھیں صرف روشنی کی لہریں اور کان صرف ہوا کے دباؤ یا آواز کی فریکوینسی کا ڈیٹا وصول کرتے ہیں۔ ان سگنلز کا اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کسی جدید کیمرے کی طرح کام نہیں کر رہیں۔ کیمرہ تو بس جو سامنے ہے اس کی ایک کاپی اتار کر دکھا دیتا ہے۔ لیکن اس نظریے کے مطابق ہماری آنکھیں صرف کچھ بے ترتیب سگنلز دماغ کو بھیجتی ہیں۔ بالکل،
اور پھر دماغ کا وہ اندرونی کوڈ ہر سیکنڈ میں انتہائی تیزی کے ساتھ ان نامکمل سگنلز پر حساب کتاب لگاتا ہے، اور اس حساب کتاب کے نتیجے میں وہ ہمارے لیے اس دنیا کو ایک طرح سے تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ فلسفے اور سائنس میں اسے بہترین ممکنہ مفروضے کی تشکیل کہا جاتا ہے، انفرنس ٹو دی بیسٹ ایکسپلینیشن۔ جب ایک میز سامنے پڑی ہوتی ہے تو آنکھوں کو صرف لکیروں، رنگوں اور روشنی کے زاویوں کا ایک الجھا ہوا پیٹرن ملتا ہے۔ دماغ کا وہ جو اندرونی نظام ہے وہ اس کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ان پیٹرنز کی بنیاد پر انتہائی تیزی سے ایک مفروضہ بناتا ہے کہ یہ جو روشنی اور رنگ میری آنکھوں سے ٹکرا رہے ہیں، اس کی بہترین وضاحت یہ ہے کہ سامنے ایک لکڑی کی میز رکھی ہے۔ کیا بات ہے! حسی میکانزم صرف فزیکل پیرامیٹرز کو انکوڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ سامنے کیا ہے۔ یہ ہمارا اندرونی حسابی نظام ہے جو اس ڈیٹا کو ماضی کے تجربات سے ملاتا ہے اور نتیجہ نکالتا ہے۔ تو وہ جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ اندھیرے کمرے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور وہ خوفناک انسان لگنے لگتے ہیں، وہ دراصل ہمارے دماغ کا ایک غلط مفروضہ ہوتا ہے۔ بالکل 100%۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے آنکھوں نے جو سگنل دیے وہ بہت نامکمل تھے، تو دماغ کے اندرونی کوڈ نے تیزی سے خطرے کے پیش نظر ایک مفروضہ بنا لیا کہ بھئی یہ سگنلز ایک انسان کے ہو سکتے ہیں، اور اس نے ہمیں وہی دکھا دیا۔ اور پھر جیسے ہی بتی جلی، جیسے ہی بتی جلی، نیا اور واضح ڈیٹا آیا تو دماغ نے فوراً اپنا مفروضہ اپڈیٹ کیا اور ہمیں واپس کپڑے نظر آنے لگے۔ بالکل، اور یہی وہ حتمی ثبوت ہے کہ ہمارا ادراک براہ راست حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تخمینہ ہے، ایک حسابی عمل ہے۔ اگر ہم کیمرے کی طرح ہوتے تو ہم کبھی وہ نہ دیکھتے جو وہاں نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا دماغ مسلسل ان پٹ لے رہا ہے، اس پر مفروضے بنا رہا ہے، اور پھر ہمیں دنیا کا ایک شعوری تجربہ فراہم کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم براہ راست دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دراصل ہم وہ ماڈل دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ نے بنایا ہوتا ہے۔ جی، وہ ماڈل جو دماغ نے اس خفیہ کوڈ کی مدد سے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اور یہی فوڈر کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے دکھایا کہ ہمارے تمام ذہنی افعال ایک ہی بنیادی حسابی اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ خیر، وقت آ گیا ہے کہ ہم آج کے اس انتہائی دلچسپ اور گہرے مطالعے کے اہم نکات کو سمیٹ لیں۔ جی ضرور۔ آج کی بحث سے یہ واضح ہوا کہ کس طرح جیری فوڈر نے بیہیویئرزم کی بنیادوں کو توڑا اور یہ ثابت کیا کہ انسان کوئی مشین نہیں ہے جو صرف محرک پر مشروط رد عمل دے، بلکہ ہمارے اندر ایک بے حد پیچیدہ حسابی نظام ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سیکھنے کا عمل رٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک سائنسدان کی طرح مفروضے بنانے، انہیں ٹیسٹ کرنے اور اپڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ان تمام افعال کو انجام دینے کے لیے اور یہاں تک کہ صرف دیکھنے اور سننے کے لیے بھی ہمارے دماغ کو معلومات کی پروسیسنگ کے لیے ایک مخصوص اندرونی کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جسے لینگویج آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سننے والوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے اس تفصیلی مطالعے کا دوسرا حصہ تھا۔ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے اور آخری حصے یعنی حصہ نمبر 3 میں ہم مزید گہرائی میں اتریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اس پرائیویٹ لینگویج یا اندرونی زبان کی وہ اصل خصوصیات کیا ہے جو اسے دنیا کی دیگر زبانوں سے الگ کرتی ہیں، اور یہ کتاب اپنے اختتام پر ہمیں انسانی ذہن کے حوالے سے کن حتمی نتائج تک پہنچاتی ہے۔ وہ حصہ بھی بہت شاندار ہونے والا ہے۔ بالکل، لیکن جانے سے پہلے اس پوری گفتگو کے نچوڑ پر مبنی ایک آخری فکر انگیز سوال جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارا ہر احساس، ہمارا ہر مشاہدہ اور ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں دراصل براہ راست حقیقت نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اندرونی کوڈ کا بنایا ہوا صرف ایک بہترین مفروضہ ہے، تو پھر وہ دنیا جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اس میں اصل حقیقت کا حصہ کتنا ہے اور ہمارے اپنے دماغ کی تخلیق کا کتنا؟ کیا دنیا واقعی ویسی ہی ہے جیسی نظر آتی ہے، یا انسان صرف اپنے دماغ کے اندر چلنے والے ایک پوشیدہ کوڈ کا ترجمہ دیکھ رہا ہے؟ یہ تو واقعی راتوں کی نیند اڑا دینے والا سوال ہے۔ بالکل، اس پر ضرور سوچئے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کوئک لٹ سمریز کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ
جب ایک انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو کیا اس کا دماغ بالکل ایک کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی جسے ہم فلسفی میں ٹیبولا راسا کہتے ہیں نا، ہے نا؟ بالکل، مطلب ایک ایسی بلینک ہارڈ ڈرائیو جس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، بس ہم راؤنڈ زیرو سے شروعات کر رہے ہیں۔ اور ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم دنیا میں تجربات کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب اس خالی ڈرائیو پر نقش ہوتا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آج ہم جس ماخوذ پر بات کر رہے ہیں نا، وہ اس پورے تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہم جیری فورڈی کی ایک بہت مشہور اور تہلکہ خیز کتاب دی لینگویج آف تھاٹ یعنی سوچ کی زبان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس نے سائنس اور فلسفی کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا تھا۔ مطلب فورڈر کا دعویٰ بہت سیدھا اور بہت بڑا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ذہن کوئی خالی ڈبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پیدائشی طور پر ہی ایک مکمل کمپیوٹیشنل نظام موجود ہوتا ہے۔ بالکل، جسے ہم ریپرزنٹیشنل سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا سب سے بنیادی اور حیران کن مقدمہ ہے۔ فورڈر کہتا ہے کہ انسان کے جو بھی علمی اور نفسیاتی عمل ہوتے ہیں، جنہیں ہم کوگنیٹو پروسیسز کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر کمپیوٹیشنل نوعیت کے ہیں۔ ایک سیکنڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دماغ بالکل ایک پیچیدہ کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا ہے جو ہر وقت معلومات کو پروسیس کر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ دماغ ایک کمپیوٹر ہے، تو یہاں ایک منطقی مجبوری پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کے حساب کتاب یا پروسیسنگ کے لیے ایک میڈین کا ہونا شرط ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ ہوا میں تو ڈیٹا پروسیس نہیں کر سکتے ہیں نا۔ بالکل، آپ کو ان علامتوں اور تصورات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اندرونی نظام درکار ہے، اور فورڈر کہتا ہے کہ سوچنے کا یہ عمل بغیر کسی زبان کے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ یہ وہ زبان تو نہیں ہے نا جو ہم روزمرہ میں بولتے ہیں، جیسے اردو یا انگریزی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ذہن کی اپنی ایک خفیہ اندرونی زبان ہے۔ تو پھر مجھے ایسا محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب جب میں سوچتی ہوں تو مجھے اپنی سوچیں اردو یا انگریزی میں ہی سنائی دیتی ہیں۔ میں کوئی بائنری کوڈ یا مشینی زبان تو محسوس نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ دیکھیے، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اردو یا انگریزی میں سوچ رہے ہیں، فورڈر کے نزدیک یہ شعور کی صرف ایک اوپری سطح ہے۔ اچھا، تو اصل پروسیسنگ اس سے بہت گہرائی میں ہو رہی ہے؟ بالکل، اور فورڈر اس اندرونی زبان کے لامتناہی ہونے پر بہت زور دیتا ہے۔ ہاں، کتاب میں اس لامتناہی یا انفائنائٹ خصوصیت کا بار بار ذکر ہے۔ میں تو چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتے ہوئے الجھ جاتی ہوں۔ یہ لامتناہی حساب کتاب آخر چل کہاں رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی سوچ کی سب سے بڑی طاقت کو دیکھنا ہوگا۔ فلسفے میں اسے پروڈکٹیوٹی یا پیداواری صلاحیت کہا جاتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی یعنی نئی چیزیں بڑھانے کی صلاحیت؟ جی، جیسے ہماری قدرتی زبانیں ہیں، ان میں الفاظ محدود ہوتے ہیں، لیکن ان محدود الفاظ کو گرامر کے تحت ملا کر ہم لامحدود جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں ابھی بیٹھے بیٹھے کہوں کہ ایک جامنی رنگ کا ہاتھی خلا میں اڑتے ہوئے بریانی کھا رہا ہے، اب یہ جملہ تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں بولا گیا۔ بالکل، اور نہ ہی کسی نے حقیقت میں ایسا کچھ دیکھا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر وہ شخص جو یہ سن رہا ہے، اس کے ذہن میں فوراً ایک تصویر بن گئی ہے۔ کیا فورڈر اسی لامتناہی پن کی بات کر رہا ہے؟ 100%۔ ہمارے ذہن کا جو اندرونی نظام ہے وہ ترکیبی یا کمبینیٹوریل ہے۔ وہ چھوٹے تصورات کو جوڑ کر ہر روز بے شمار نئی سوچیں تخلیق کر سکتا ہے۔ اسے نئے حالات یا ناول سٹیمولیشنز سے نپٹنے کی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ تو مطلب جانداروں میں یہ حیران انگیز صلاحیت ہے کہ وہ بالکل نئے محروکات پر رد عمل دے سکتے ہیں۔ اگر ذہن کا یہ نظام ایسا نہ ہوتا جو چیزوں کو نئے سرے سے جوڑ سکے، تو ہم صرف انہی حالات کا مقابلہ کر پاتے جن کی ہمیں پہلے سے عادت پڑ چکی ہے۔ ہم کبھی کوئی نیا مسئلہ حل ہی نہ کر پاتے۔ ارے واہ! تو ذہن کی یہ زبان جسے فورڈر مینٹلسٹ کا نام دیتا ہے، اس میں ہر نئی صورتحال کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل، اور یہی لامحدود صلاحیت انسان کی سوچ کو ایک روبوٹ سے الگ کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ لامحدود ترکیب والی بات تو میں سمجھ گئی، لیکن یہاں ایک خطرہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ کیا؟ مطلب اگر میرا دماغ بیٹھے بیٹھے جامنی ہاتھی اور اڑتی بریانی جیسے لامحدود تصورات بنا سکتا ہے، تو ان تمام اندرونی چیزوں کا بیرونی حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نا؟ کیا یہ سب صرف دماغ کا ایک خیالی پلاؤ ہے؟ اگر یہ زبان صرف اندر ہی گھومتی رہے گی تو یہ ہماری دنیاوی حقیقت کی عکاسی کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بنیادی تنقید تھی جس کا اس نظریے کا سامنا کرنا پڑا۔ فوڈر نے اس کا جواب سچائی اور حوالہ یعنی ٹروتھ اینڈ ریفرنس کے تصور سے دیا ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریفرنس یعنی اس زبان کو دنیا سے جڑا ہونا چاہیے؟ بالکل۔ فوڈر کے مطابق ہمارے ذہن کے اس نظام میں سیمینٹک پراپرٹیز یعنی معنوی خصوصیات ہونا لازمی ہیں۔ ہماری سوچ محض خیالی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیرونی دنیا کے حقائق کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ مگر یہ جڑتی کیسے ہے حقیقت سے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دماغ کا پوشیدہ کوڈ باہر جلتی ہوئی آگ یا گرتی ہوئی بارش سے کنیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ اسے ایک تھرموسٹیٹ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تھرموسٹیٹ کے اندر ایک دھات کی پٹی ہوتی ہے جو گرمی ملنے پر پھیلتی ہے۔ ہاں، مڑ جاتی ہے وہ۔ بالکل۔ اب وہ دھات کی پٹی خود تو کمرے کی گرمی نہیں ہے، لیکن اس کا مڑنا بیرونی دنیا کے درجہ حرارت کی براہ راست نمائندگی کر رہا ہے۔ اچھا، تو دھات کا مڑنا اندرونی کوڈ ہو گیا اور کمرے کی گرمی بیرونی حقیقت؟ 100%۔ فوڈر کہتا ہے کہ دماغی زبان کے فارمولے تبھی کارگر ہیں جب وہ سچائی کا درست حوالہ دیں۔ فرض کریں ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور وہ پانی پینا چاہتا ہے۔ تو دماغ امکانات کا حساب لگائے گا کہ کچن میں جاؤں تو پانی ملے گا۔ جی، دماغ ان نتائج کے بارے میں سوچ رہا ہے جو ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ اب اگر ذہن میں موجود پانی کا تصور بیرونی دنیا کے اصل H2O سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ شخص کبھی پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری ذہنی زبان بیرونی دنیا کا درست حوالہ نہ دے تو ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ بالکل۔ امکانات اور ترجیحات کا حساب تبھی لگایا جا سکتا ہے جب اندرونی زبان اور بیرونی سچائی آپس میں منسلک ہوں۔ یہ بات تو صاف ہو گئی، لیکن اگر ہمیں دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک زبان کی اتنی اشد ضرورت ہے تو یہاں ایک بہت مشکل سوال اٹھتا ہے۔ بتائیے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو بولنا بالکل نہیں جانتا، جس نے اردو یا انگریزی ابھی سیکھنی شروع بھی نہیں کی، وہ بچہ دنیا کے تصورات کیسے سیکھ لیتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی نکتہ ہے۔ مطلب میں اسے ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی تشبیہ دوں گی۔ جیسے ہم کمپیوٹر میں کوئی نیا سافٹ ویئر، فرض کریں مائکروسافٹ ورڈ، انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس نئے سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے پہلے سے ایک بنیادی آپریٹنگ سسٹم جیسے ونڈوز کا ہونا ضروری ہے نا؟ بالکل۔ تو کیا فوڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بچے کے دماغ میں اردو سیکھنے سے پہلے بھی کوئی بنیادی آپریٹنگ سسٹم پہلے سے موجود ہوتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم والی تشبیہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور یہی اس پوری کتاب کا سب سے انقلابی دعویٰ ہے۔ مطلب ہم واقعی ایک اندرونی زبان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ فوڈر پوری منطقی قوت سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی پبلک زبان سیکھنے سے پہلے انسان کے پاس ایک فطری پرائیویٹ زبان کا ہونا لازمی ہے۔ ارے واہ! آپ ورڈ تب تک انسٹال نہیں کر سکتے جب تک ونڈوز نہ ہو۔ اسی طرح آپ انگریزی کا لفظ ڈاگ یا اردو کا لفظ کتا تب تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں اس تصور کو پروسیس کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ یہ بات بظاہر تھوڑی تو عجیب لگتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ بچہ بس لوگوں کو سن کر نقل کر کے زبان سیکھتا ہے۔ یہ نجی زبان تصورات سیکھنے میں عملاً کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، اس کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کتاب کے اس حصے پر غور کرنا ہوگا جہاں پورڈر کانسیپٹ لرننگ کی وضاحت کرتا ہے۔ کانسیپٹ لرننگ یعنی تصورات سیکھنے کا عمل؟ جی، پورڈر کے مطابق نیا تصور سیکھنا محض رٹا لگانا نہیں ہے۔ یہ مفروضے یعنی ہائپوتھیسز بنانے اور انہیں پرکھنے کا ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ مفروضے؟ ایک چھوٹا بچہ مفروضے بناتا ہے؟ بالکل۔ جب بچہ پہلی بار کتا کا تصور سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ صرف لفظ یاد نہیں کرتا، وہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، ایک خاص قسم کے جانور کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ لوگ اسے کتا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر؟ تو وہ بچہ اپنے ذہن کے اندر ایک مفروضہ بناتا ہے، بالکل کسی سائنسدان کی طرح۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھونکتی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور بال ہیں، تو اسے کتا کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیں ذرا۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ جس نے بولنا نہیں سیکھا وہ دماغ میں اتنی پیچیدہ اگر ایسا ہے تو ویسا ہوگا والی مساوات بنا رہا ہے؟ جی بالکل، اور فوڈر کی دلیل کی اصل کاٹ یہی ہے۔ اگر وہ بچہ یہ مفروضہ بنا رہا ہے کہ فلاں خصوصیات ہوں گی تو یہ کتا ہوگا، تو یہ مفروضہ بنانے کے لیے اسے کچھ بنیادی تصورات، ایک گرامر اور لغت کی ضرورت ہے۔ اچھا صحیح، مفروضہ خلا میں تو نہیں بن سکتا، اسے سوچنے کے لیے کوئی میڈیم چاہیے۔ بالکل، اور چونکہ وہ ابھی اردو یا انگریزی نہیں جانتا، اس لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس وہ پیدائشی مینٹلیز موجود ہو جس کی مدد سے وہ مفروضہ ترتیب دے سکے۔ یہ تو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ اگر اندرونی زبان نہیں ہے تو وہ دنیا کی کوئی زبان نہیں سیکھ سکتا، بیرونی زبان تو صرف اندرونی زبان کا ایک ترجمہ ہوئی۔ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20ویں صدی میں نفسیات کا جو سب سے مقبول نظریہ تھا، میرا مطلب ہے بیہیویئرزم یا رویہ پسندی، فوڈر نے تو اس کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ فوڈر نے تو بیہیویئرزم کو مکمل طور پر جڑ سے مسترد کر دیا تھا۔ کیونکہ رویہ پسند تو یہی کہتے تھے نا کہ انسان ایک مشین کی طرح انعام اور سزا پر عادتیں سیکھتا ہے، وہ تو دماغ کے اندر کسی سوچ یا نجی زبان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہاں، ان کے مطابق تو انسان ایک وینڈنگ مشین کی طرح تھا۔ آپ نے محرک دیا، سکہ ڈالا اور نیچے سے بوتل نکل آئی، یعنی رد عمل آ گیا۔ بالکل۔ بیہیویئرزم کا زور اس بات پر تھا کہ صرف ان چیزوں کا مطالعہ ہو جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، یعنی رویہ۔ لیکن فوڈر نے ثابت کیا کہ آپ رویے کی وضاحت اس اندرونی حساب کتاب کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہم کشش سغل کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بس اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر بھی ایک سپر کمپیوٹر چل رہا ہے جو مسلسل ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، امکانات کو جانچتا ہے اور مفروضے پرکھتا ہے۔ آپ دنیا کو محض رٹے سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب کتنا حیران کن ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمارا ذہن ایک طاقتور کمپیوٹر ہے جو کسی پیدائشی اندرونی زبان کے بغیر سیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں۔ ادراک یعنی پرسیپشن کا معاملہ کیا ہے؟ ہم بیرونی دنیا کو کیسے محسوس کرتے ہیں اگر دماغ کے اندر صرف کوڈز چل رہے ہیں؟ کیا جب میں کسی لال سیب کو دیکھتی ہوں تو میں سیب نہیں دیکھ رہی، صرف مینٹلی اس کا کوڈ پڑھ رہی ہوں؟ دیکھیں، یہ سوال سیدھا اس بحث پر لے جاتا ہے کہ ہمارے حواس کام کیسے کرتے ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہماری آنکھیں، کان، ناک اور جلد یہ سب سینسری ٹرانسڈیوسرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ٹرانسڈیوسرز؟ مطلب ان کا کام دنیا کی رنگین تصویر کھینچنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کا کام بیرونی دنیا کی طبیعیاتی معلومات کو ہماری اس ذہنی زبان میں انکوڈ کرنا ہے۔ انکوڈ کرنے کے عمل کو ہم کس طرح تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی مثال ہے جس سے یہ آسان ہو جائے؟ ایک نابینا شخص کی مثال لیتے ہیں جو بغیر چھڑی کے چلتے ہوئے دیواروں کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس بارے میں۔ ماہرین نے شروع میں اسے فیشل ویژن کا نام دیا تھا۔ نابینا شخص کو لگتا ہے کہ وہ چہرے کی جلد پر سامنے موجود رکاوٹ کا دباؤ محسوس کر رہا ہے۔ ارے واہ! تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ حقیقت میں جب تجربات ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے والی آواز سے اندازہ لگا رہا ہے۔ اسے آڈیو ایکو ڈیٹیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب کام کان کر رہے ہیں لیکن محسوس چہرے پر ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اب اسے فوڈر کے نظریے سے دیکھیں، نابینا شخص کو شعوری طور پر نہیں پتا کہ وہ آواز سن رہا ہے۔ اس کے کانوں نے ہوا میں آواز کا ڈاٹا اکٹھا کیا، دماغ کے کمپیوٹیشنل نظام نے اس ڈاٹا کو اندرونی ذہنی زبان میں انکوڈ کیا۔ اور پھر وہاں تیزی سے حساب لگایا کہ رکاوٹ کتنی دور ہے؟ بالکل، اور پھر اس کا نتیجہ نابینا شخص کے شعور میں چہرے پر دباؤ کی شکل میں پیش کر دیا تاکہ وہ رک جائے۔ واہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری حصے صرف خام ڈاٹا جمع کرتی ہیں، پر اصل کہانی ذہنی زبان بناتی ہے جو ہمیں محسوس کرواتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، ادراک محض دنیا کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے ڈیٹا پر مبنی ایک اندرونی ترجمہ ہے۔ یہ گفتگو اتنی گہری ہے کہ اس نے انسانی ذہن کو دیکھنے کا میرا تو پورا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو لبے لباب یہ ہے کہ ہمارا دماغ کوئی کوری سلیٹ ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک شاہکار ہے جو ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم اور پیچیدہ منطقی زبان کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور اسی کی بدولت ہم دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تو
آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب نقطہ ابھرتا ہے، جو سننے والوں کے لیے یقیناً ایک سوال چھوڑ جائے گا۔ ہاں نا، اگر ہمارا ہر احساس، ہمارا ادراک، ہماری ہر نظر اور سمجھ بوجھ اس پیدائشی نجی زبان کی محتاج ہے، اگر ہماری آنکھیں صرف ڈیٹا دیتی ہیں اور دماغ ترجمہ کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس بیرونی دنیا کو واقعی براہ راست دیکھا ہے؟ بالکل، کیا ہم صرف اور صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمارا یہ ذہنی کمپیوٹر ترجمہ کر کے دکھاتا ہے؟ یعنی کیا ہم کبھی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں یا اپنے دماغ کے اس شاندار آپریٹنگ سسٹم کے قیدی رہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اسی سوال کے ساتھ اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ کوئک لٹ سمریز کے اس سائنسی اور فکری سفر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ہمیں فالو کریں تاکہ اگلے جائزے سے بھی آگاہ رہ سکیں۔